अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा एहसान। आप देख रहे हैं PNN TV। 36 अजला पर मबनी पाकिस्तान की पहली नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के सदर मुमताज़ माहिर तलीम हाजी इशफाक वड़ाइच इस वक्त पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के अगराज़ो मकासद तंजीम स्ट्रक्चर और मुस्तकबिल में तंजीम के मिशन बारे वज़ीराबाद में इनके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद मुगल से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। जी आप भी बताइएगा क्या कहना था सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन हाजी इशफाक वड़ाइच साहब का। जी मुस्तफ़ा, बिल्कुल मैं मौजूद इस वक्त वज़ीराबाद के अवामी समाजी और तलीमी शख्सियत हैं और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट हैं जनाब हाजी मोहम्मद अशफाक वड़ाइच साहब के साथ। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का क़याम अमल में क्यों लाया गया, इसके अगराज़ो मकासद क्या हैं और क्या ये अगराज़ो मकासद किसी हद तक पूरे हो रहे हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाजी अशफाक हुसैन वड़ाइच साहब। इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा मुझे कि जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का क़याम है ये अमल में क्यों लाया गया और इसके अगराज़ो मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन को इसलिए अमल में लाया गया है कि तमाम प्राइवेट स्कूलों की एक मुसर नमिंदा और मुंतखब शुदा एक तंजीम बन जाए जो पूरे पाकिस्तान में इनकी एक अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सके, जिससे प्राइवेट स्कूलों के जो अब तक गुनाह मसाइल बढ़ते जा रहे हैं वो उन मसाइल को हल कर सके और ये जो भी फ्यूचर में इसकी कानून साजी हो, पॉलिसी मेकिंग हो, उसमें पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन अपना इनपुट दे के पाकिस्तान के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए अपना किरदार अदा कर सके। ये इसके गराज़ो मकसद है और हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट और मुतलका डिपार्टमेंट और ऑफिशियल से मिल के हम अपने सेक्टर के लिए रिलीफ भी हासिल करेंगे, मसाइल को हल भी करेंगे और आने वाले वक्त में इसके लिए बेहतर लेजिस्लेशन और कानून साजी में अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इस बात के बारे में बता दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए। ये पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की दो मेन बॉडीज़ हैं। एक तो इसकी एग्जेक्टिव बॉडी है जो पंजाब के 9 डिवीज़नों पे पर डिवीज़न पर एक नुमाइंदे के तौर पर सिलेक्ट हुआ है, यानी कि 9 डिवीज़न के 9 नुमाइंदे हैं, 9 डेजिग्नेशन हैं। और दूसरी जो है इसकी वो जो है इसमें एडवाइजरी काउंसिल है, वो एक परमानेंट काउंसिल है हमारी। ऐसे समझ लें कि वो जो है कि सेनेट है पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की, वो 75 ईयर तक परमानेंटली वो इसके जो है ना विजिलेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे एग्जेक्टिव काउंसिल को। अगर किसी वजह से एग्जेक्टिव काउंसिल फंक्शनल नहीं रहती या एग्जेक्टिव काउंसिल के इलेक्शन हो जाते हैं, टेन्योर पूरा हो जाता है, तो फिर वो एडवाइजरी काउंसिल इसको कंडक्ट करेगी। एक तो ये इसमें एडिशनल चीज़ है। बाकी जैसा मैंने इसमें अर्ज़ किया कि इसके 9 डेजिग्नेशन है और 9 डिवीज़न से, और इस तंजीम की ये भी एक खूबी है कि ये अपने बनते हुई ये किसी एक बंदे की या किसी एक दो लीडर की ये मलकियत नहीं है, ये पूरे पंजाब के तमाम प्राइवेट स्कूलों की, छोटे या बड़े, सबकी मलकियत है। सब इसको ओन करेंगे इंशाल्लाह, ये सब के लिए काम करेगी। तो ये इसलिए इसमें जो है ना दूसरी तंजीमों से डिफरेंस भी है और एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज भी है। जैसे कि इसके 9 ओहदे दौरान मैं आपको बता दूँ, गुजरांवाला डिवीज़न को ये सदारत मिली है इस बार, और ये 9 साल बाद दोबारा गुजरांवाला डिवीज़न में सदारत आएगी। जनरल सेक्रेटरी शेख अली रज़ा साहब लाहौर डिवीज़न से हैं। इसी तरह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बहावलपुर डिवीज़न से मियां हामिद सईद साहब। दूसरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रावलपिंडी डिवीज़न से मोहम्मद आसफ साहब। वाइस प्रेसिडेंट सरगोदे से है कैसरबाद साहब। वाइस प्रेसिडेंट जो है मुल्तान डिवीज़न से हैं शुएब उमर सदीकी साहब। प्रेस सेक्रेटरी फैसलाबाद डिवीज़न से प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब हैं। और इसी तरह से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है साहिवाल डिवीज़न से तीक अकबर साहब। और जो डीजी खान से हैं हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी असगर लगारी साहब। ये इसके 9 जो है ना ओहदे दौरान है। और इसमें मैं एक और अर्ज़ कर चुका हूँ, ये हमारी एग्जेक्टिव काउंसिल है पंजाब लेवल की, और इसके ऊपर बैठी हुई हमारी एडवाइजरी काउंसिल। अब 9 डिवीज़न में से अब डिवीजनल बॉडीज़ बन गई हैं, यानी कि एक पंजाब लेवल की बन गई और उसके बाद डिवीजनल बॉडी बन गई हैं और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बन गई हैं। तहसील लेवल की कुछ की बन गई है, कुछ की बन रही हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें 4 सूबे GB शामिल होगा, आज़ाद कश्मीर शामिल होगा, फेडरल टेरिटरी शामिल होगी। सब पे मबनी ये हमारी पूरी एक कम्प्रीहेंसिव यूनियन काउंसिल से लेकर पूरे पाकिस्तान की एक तंजीम बनने जा रही है। अच्छा सर, बताइएगा कि इसका काम करने का तरीकाकार क्या होगा? जी, इसका काम करने का तरीकाकार है, इसको हमने बेस किया है इस्लामिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। इसमें कोई भी ओहदे दौरान जो है वो किसी भी ओहदे के लिए
کوئی بھی شخص کسی بھی ڈسٹرکٹ سے کسی بھی ڈویژن سے خود سے اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کسی قسم کی لابینگ کرے گا جس طرح کہ اسلام میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب 1 سال مکمل ہو جایا کرے گا تو 1 مہینہ پہلے ہر ڈیزیگنیشن کے جو ہے کے لیے 3 نامزد نام جو ہے ایڈوائزری کونسل دے گی، اس پہ پر ڈسٹرکٹ 1 ووٹ 1 ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہوگا، جس کو زیادہ وہ جائیں گے ووٹ وہ جیت جائے گا۔ مثلا نیکسٹ ٹائم اگر صدارت آتی ہے پنڈی ڈویژن کے لیے مثال کے طور پر، تو ایڈوائزری کونسل 1 مہینہ پہلے پنڈی ڈویژن سے 3 بندوں کی ان کی کارکردگی کی بیس پہ جس میں بینچ مارک ہوں گے وہ جو ہے وہ شائع کر دے گی۔ جس دن وہ فائنل میٹنگ ہوگی، یہ عام طور پہ جون کے مہینے میں ہوا کرے گی، اس دن 36 ضلع اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ 36 ضلع جس کو زیادہ ووٹ دیں گے ان 3 کینڈیڈیٹ میں وہ ڈویژن راولپنڈی سے صدر سلیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ملتان ڈویژن سے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں تو وہاں جنرل سیکرٹری کے لیے بھی 3 ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا، اور 36 ضلع ان تینوں میں سے جو ڈویژن ملتان کو جنرل سیکرٹری جانا ہے اس کو کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اس لیے اس کا طریقہ کار ڈیموکریٹک بھی ہے اور اسلامک بھی ہے کہ آپ خود سے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے اور آپ ووٹ لے کے جس کو میجارٹی ووٹ ملیں گے وہ سلیکٹ ہوگا۔ اور اس لحاظ سے آنے والے وقت میں ہم ایک تنظیم بلڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، ہم لیڈر نہیں پیدا کریں گے، انشاءاللہ ایک مضبوط تنظیم جس کا اپنا بہت مضبوط انفراسٹرکچر ہوگا، جس کا اپنے جو اپنا کیپٹل سٹی لاہور ہے یا اسلام آباد ہے وہاں اپنا سیکریٹریٹ ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا، ڈویژن لیول پہ ہوگا، تو یہ اس کا جو ہے طریقہ کار ہوگا اس کا فنکشننگ کا کام کرنے کا۔ بالکل اسلامک ڈیموکریٹک میرٹ پہ مبنی کام ہوگا، آؤٹ آف میرٹ اپنے سفارش کی بنیاد پر، اپنے تعلق کی بنیاد پر یا اپنی دوستی کی بنیاد پر لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ جو کام کریں گے ان کا ایک بینچ مارک ہوگا، ایک کرائٹیریا ہوگا، اس پہ وہ 3 بندے ایک ڈیزیگنیشن کے خلاف ہم نامینیٹ کریں گے اور اس کو ظاہر ووٹنگ ہوگی، جو سلیکٹ ہو جائے گا وہ اپنا عہدہ سنبھال لے گا۔ اچھا سر، اس کا قیام کیسے عمل میں آیا یہ بھی بتا دیجیے ہمارے ویورز کو۔ مغل صاحب یہ ہوا ایسے کہ 13 مارچ 2020 کو کرونا کی جو ایک وبا آ گئی اس پہ تمام سکول بند ہو گئے، تو ہم چونکہ بنیادی طور پہ سکولوں والے سکول ہی چلاتے ہیں، اب باقی جو بزنسز ہوتے ہیں اس میں یہ تو ممکن ہے کہ آپ ایک وقت میں 2-3 قسم کے بزنس کر لیں، لیکن سکولنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ایک کریٹیکل اور ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے، اس میں یہ جو زیادہ تر جو سکول چلانے والے اونرز ہیں یہ سکولنگ ہی کرتے ہیں، تو اب یہ بالکل فری ہو گئے، میں بھی فری ہو گیا، تو ہم نے ابتدا میں ایک واٹس ایپ گروپ پورے پاکستان کے لیے بنایا، اس میں دوست آنا شروع ہو گئے، پھر دوستوں کی ریکویسٹ پہ ہم نے اس کا مئی کے آخر میں نام رکھ دیا کہ اس گروپ کا نام رکھا پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن۔ پھر دوستوں نے اصرار کیا مختلف ضلعوں سے کہ آپ کچھ کرنا چاہیے، تو پھر 1 جون 2020 سے ہم نے کام شروع کیا اور پورے پنجاب کے ہم تمام ڈسٹرکٹ سے ہر ضلع سے ہم نے 5 جو ہے نا اپنے اسکولوں والے کو لیا، 5 اسکول جو تھے ان کی نمائندگی آ گئی، ان کا ہم نے ہر قسم کا ڈیٹا اکٹھا کیا، کچھ 6 مہینے کی 7 مہینے کی محنت کے بعد اس کے بعد پھر جب یہ سب مکمل ہو گیا تو ہم نے ایگزیکٹو کونسل بنائی۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ہماری پرائیویٹ تنظیموں کا کوئی اتنا ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لوگ اس میں آنا نہیں چاہتے، جن کے ادارے اسٹیبلش ہیں یا وہ اس طرح کی ان کی نیچر اس طرح کی ہے تو وہ تنظیموں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، تو ہم وہ لوگ لے کے آئے جن کے اچھے اسٹیبلش ادارے ہیں، جو بڑے تھارو جنٹل مین ہیں، جن کو لیڈری کا کوئی شوق نہیں، تو یہ جو عہدے ہیں یہ ان کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ابتدا سے ایک ایسی تنظیم بن گئی جس میں عہدوں کے بھوکے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایک بڑے وہ آنیسٹ لوگ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح لیتے ہیں۔ تو ہم نے 5 ستمبر کو ہم نے اس کو میٹنگ کرنی تھی اس پی سی میں، ہمارے چونکہ 10 اگست تک ہماری یہ تمام باڈی مکمل ہو گئی تھی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوری 6-7 ماہ کی محنت کے بعد یہ فارم کی ہے، پہلے ہم نے گراؤنڈ ہموار کیا ہے، پھر اپنی نمائندگی لی ہر ڈسٹرکٹ سے، پھر 5 ستمبر کو ہماری میٹنگ پی سی میں ہونی تھی لیکن وہ کرونا کرائسس کی وجہ سے وہ ممکن نہ ہو سکی، اس کو پھر ہم نے بعد میں 17 نومبر 2020 کو کیا اور الحمدللہ انتہائی کامیاب انٹرنیشنل لیول کی ہم نے کانفرنس کی جس میں تمام 36 ضلعوں سے نمائندگی موجود تھی، اور اس میں آپ کی ایڈوائزری کونسل اور اس کے علاوہ آپ کی ایگزیکٹو کونسل کی امجد سلام امجد جو پاکستان کی بہت ہی مایہ ناز شخصیت ہیں،
ادبی شخصیت ہے، دانشور ہے اور قومی شاعر بھی ہیں. ان سے ہم نے حلف لیا تاکہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو حلف بھی ہے اس ایک سرمنی ہے وہ بھی ایک پڑھے لکھے دانشور کے ہاتھوں. تو یہ اس کی مختصر میں نے بتا دیا کہ یہ بنی کس طرح بنی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے حاجی صاحب کہ جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہیں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے، کس حد تک آپ ہوپ فل اینڈ کمیٹیڈ ہیں کہ وہ ٹارگٹ آپ کے جو سیٹ کیے گئے ہیں اس پلیٹ فارم سے وہ پورے ہو جائیں گے؟ جی بڑی امید ہے، کنوکشن ہے اور بلیو بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد دوستوں کے تعاون حاصل رہے گا اور ہم کامیاب ہوں گے. بہت مشکل کام ہے. ہمارے پرائیویٹ سکولوں والے چونکہ سارے اپنے اپنے سکول میں اونر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، اپنے اپنے سکول کے خود وہ گورنر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہر بندہ اپنے گھر میں چودھری ہوتا ہے تو پھر اس میں برداشت یا دوسروں سے وہ مل کے چلنے کی جو ایک خوبی ہوتی ہے یا پھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے ادراک تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے کہ بہت مشکل حالات کا ہے سامنا. پرائیویٹ سیکٹر ایک ڈسٹرکٹ کے سٹی کے اندر آ کے بہت مسائل پہلے ہی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں جو اس چیز کا غماز ہے کہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک مشکل اور ناممکن کام شروع کیا تھا، اس کا پہلا سٹیپ تو بڑی کامیابی سے مکمل ہوا ہے. توقع کے برخلاف ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا رسپانس ملے. اور میں ذاتی طور پہ چونکہ خود میں 36 ضلعوں سے ان ٹچ رہا ہوں، بہت لوگ ایکسائٹیڈ ہیں، بڑے کمیٹڈ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ملے ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ اس چیز کی کمی ہے، وہ اکنالج کرتے ہیں کہ یہ چیز کی کمی ہے، اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. تو اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے. میرا تو یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں تو لوگ مل جاتے ہیں، کام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے. تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن اپنے غراض و مقاصد حاصل کرے گی اور کامیاب ہوگی. اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پورے پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر کی پورے پاکستان میں ایک نمائندہ تنظیم ہو، وہ تمام لیول پہ وہی گورنمنٹ کو، وہی مختلف ڈپارٹمنٹ کو، وہ مختلف آفیشل کو انگیج کرے، ہمارے مسائل حل کرے. اور جو آنے والے وقت میں جتنی بھی پالیسی میکنگ ہو، جتنی بھی ہمارے متعلق رول ریگولیشن ہو، وہ ہماری جو ہے انپوٹ کے ساتھ بنے. یہ میرا ایک خواب ہے، پاکستان چیمبر کا خواب ہے، تمام دوستوں کا خواب ہے. ہمیں کوئی اپنی ذات کے لیے یا اپنے سکول کے لیے ہم کچھ نہیں چاہ رہے. ہم چاہتے کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سکون آئے، سہولتیں ہیں، گورنمنٹ کی مدد ہے. اس لیے نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھلے بھولے، نہیں، ایجوکیشن کا معیار بہتر ہو، لٹریسی ریٹ بہتر ہو، کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو. اس سے ہمارے ملک خدا داد پاکستان کو فائدہ ہو. اس کا کیونکہ تبدیلی سیاستدانوں نے نہیں لانی، یہ میں آپ کو بتا دوں. تبدیلی کہاں سے آنی ہے؟ تبدیلی سکولوں سے آنی ہے. اور یہ اوور نائٹ نہیں آتی، 1 یا 2 سال میں نہیں آتی، اس کو ڈیکیڈز لگتے ہیں. 20 سال کے بعد کہیں جا کے آپ ایک ایسی جنریشن تیار کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے تبدیلی لے کے آتی ہے. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. بطور مسلمان ہمیں بڑا فخر ہے، بطور پاکستانی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں. ہمیں اس ملک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز پیاری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم اگر مضبوط ہو سکتے ہیں تو تعلیمی لحاظ سے جب ہم لیٹسٹ ایجوکیشن دیں گے بچوں کو، وہ انجینئر بنیں گے، وہ ڈاکٹرز بنیں گے، وہ سائنٹسٹ بنیں گے، وہ ریسرچ کریں گے، پاکستان کو نالج لے کے آئیں گے مختلف قسم کا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے پاکستان آ کے جائیں گے. اور ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، ہم پولیٹیکلی بھی مضبوط ہو جائیں گے، ملیٹریلی بھی مضبوط ہو جائیں گے. تو ہم چاہتے یہ ہے کہ بطور مسلمان تو بطور پاکستانی ہماری پوری دنیا میں عزت ہو. اور اس سے جب ہم آگے جائیں گے، کیونکہ جو مسلمانوں کا عقیدہ اسلام ہے وہ انسانیت کا عقیدہ ہے، وہ مذہب اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے. تو پھر بنی نوع انسان جو کہ اس وقت پورا ارض پہ بے شمار مسائل کا شکار ہے، ناانصافیاں ہیں، معاشی غیر مہواری ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، ظلم و تشدد کا ایک بازار گرم ہوا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر کے آگے جا کے قوموں کی برادری میں اپنا کردار ادا کرے گا. صرف بنتے مسلمان اور پاکستانیوں کے لیے مفید نہیں ہم قوم پیدا کریں گے، بلکہ بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے. جی بہت شکریہ جی مصطفیٰ. بالکل یہ صدر تھے پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے حاجی اشفاق ورائی صاحب، وزیر آباد کی ایک عوامی سماجی شخصیت بھی ہیں، اور اس کے علاوہ حیدر میموریل اسکول آف سسٹم کے سربراہ بھی ہیں. جو ایک بنیاد رکھی گئی ہے ایجوکیشن پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے اس حوالے سے، اس کے اغراض و مقاصد بتا رہے تھے. انتہائی مفصل کے ساتھ انہوں نے PNN TV سے گفتگو کی ہے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں pnntv.online اور رہیے ہر خبر سے باخبر.